Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alle sammen. Veldig kjent og viktig journalist, jo er unka drap हुआ है. Så vi tenkte å snakke litt om det i dag. Men tenkte vi starter kanskje med Fatiha, både for जो हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग है, उनका नाम था मुश्ताक साहब, वो फोटो है, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं. और सो जो हमारे एक एंकर भाई थे पाकिस्तान के अरशद, og så starter vi programmet etter det. Chaleंगे. Bismillah. आमीन आमीन. अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे. हमारे जो यहाँ बुजुर्ग थे मुश्ताक साहब, और उसके अलावा जो अपने एंकर थे अपना अरशद शरीफ, होपर på det beste कि अल्लाह उनको उनकी मंजिलें आसान फरमाए. अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम फुर्सत तो करेंगे प्रोग्राम जो है Fani साहब के साथ, चूँकि det jo minst en sending som gjenstår, så vi kommer til å इद्दत की वो बहुत ज़रूरी है कि वो भी इंसान को पता चले कि तलाक के बाद इद्दत की कितनी मुद्दत होती है और किस तरह आपने फिर आगे से और उसमें मतलब कौन सी चीज़ें ख़ास होती हैं som dere må egentlig passe på. तो वो तो फानी साहब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट gang आएंगे तो उस पे डिस्कशन दोबारा शुरू होगी. तो वैसे अब मैं देख रहा हूँ हमारे माशाल्लाह काफ़ी जो शेयर हैं दी यार ऑलरेडी हो, तो प्लीज़ एक दफ़ा हमारे सलाम का जवाब दे दें ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है. सो vet vi att vi är egentlig. और दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान में तो केनिया में जो हुआ है, तो वो काफ़ी दुख है बात है. एक इतनी यानी कि एक छोटी उम्र में उनकी डेथ होगी या यहाँ पे क्या उनको कत्ल किया गया और आशो सिन और उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे. अब एक लागिर के मैं उतनी उस तरह फिल्म में तो नहीं कर सकी जिस तरह के क्या निहतर को जिस तरह की मुझे करना चाहिए था, क्योंकि आज काफ़ी मेरा भी हेक्टिस के दाग था योग के ऊपर. तो यार मैं थोड़ा सा निशारे भी हूँ, जिस वजह से हम लाइव गए हैं कि थोड़ा सा कि हुआ क्या है पाकिस्तान का. जिन लोगों ने खबरें देखी हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें भी उक्ता फेरे कर दें, हमारी तरह और भी काफ़ी लोग होंगे जो कि यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वो भी ज़ाहिर है जानना चाहते होंगे कि असल हुआ क्या है. और थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने सुना है कि क्या वाकई उनको कत्ल किया गया है. Eller hva som har skjedd, eller vi kommer til å diskutere litt på det også, ikke sant? Vi vet, det jo noe som har kommet fram av informasjon. Jeg har jo følt litt med, men veldig fint om dere med, og सबके पास थोड़ा होगी कोई ना कोई informasjon भी. Men jeg vil aller først starte med det viktigste her, og वो बात ये है कि देखिए पाकिस्तान का बंदा सोचे det en ting, men la oss tenke i forhold til islam også. आपको पता है इस starten मुस्लिम ने måtte gå gjennom veldig mye, मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती मुसलमानों पे हुई थी. हुजूर पाक सल्लम के साथ इतना उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा. जो टाइम ज़्यादा मक्का शरीफ में इब्तिदाई दौर गुजरा, वो इसीलिए था ना कि उस वक्त भी मुसलमानों को बात करने की, अपनी इतरिंग जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी. तो उसके ऊपर इस्लाम को भी दबाया गया. और इस्लाम में वैसे कभी भी ये नहीं हुआ कि आपको अपनी बात करने से मना किया जाए. कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी की इतरिंग जो है वो खेले की जाए. Ingen har rett til å stoppe andre til å bruke deres ytring. तो ये तो एक बहुत ही viktig चीज़ है, synes jeg det en av de viktigste tingene, sentrale tingene. और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक इंसान कोई बात कर रहा है तो उसकी बात का आप अगर कहते हैं गलत भी कर रहा है तो या तो उसको सही बात आगे से बताएं,
یا پھر اس کو کاؤنٹر کریں, مطلب اس کو کاؤنٹر اس طرح کریں کہ آپ اس کا جواب دیں, اس کو دلائل دیں, دلائل سے کسی کو قائل کریں. اور اگر آپ قائل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یا تو آپ کو انفارمیشن نہیں ہے اس بات کی, پھر تو آپ کو اس کو ڈسکشن میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو پھر آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ یا تو ناکافی ہے اور یا پھر وہ غلط ہے, یا پھر وہ ہے ہی غلط چیزوں پہ مبنی ہے. سو دیب تھیریو ات کے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی بات سنیں اور ان کی بات ان کو کرنے دیں اور اپنی بھی کریں, تاکہ دونوں جو فریق ہیں یا کہہ لیں زیادہ بھی فریق ہوں ادی فارمولے تھے لو آپس میں بات کر سکیں, ایک دوسرے سے لہریں بھی کر سکیں. سو یہ تو ایک بہت ہی کہہ لیں زیادتی بھی ہے اور ویلی دوڑی ہننگ کہ اگر ایک انسان نے اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہو تو آپ اس کی جو اترنگ ہے اس کو کھویلے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس کا سٹاپر på ytringsfriheten. تو یہ مجھے بھی ایسے فیل ہوتا ہے. ظاہر اب ہم لوگ اپنی طرف سے بات کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح ہم لوگ نے میڈیا میں ہم نے فلم میں کیا ہے کہ ان ارشد شریف جو ہیں بیچارے, ان کو پہلے پاکستان سے فرتے کرنا پڑا تھا کہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ ان کو جو کرٹک وہ کرتے تھے کچھ لوگوں کے اوپر, کریتس کی جو بات ہاں کرتے تھے, کریتس جو بات کرتے تھے دوسرے لوگوں کے اوپر. اور یہ نہیں کہ وہ کریتس ویسی آپس اپنے میں کرتی. میں اور زعیم ہم لوگ بیٹھے بات پہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی ان کا پروگرام سنتے تھے تو وہ باقاعدہ ڈیٹیل میں جاتے تھے اور کافی فوشنی انہوں نے کی ہوتی تھی اس بات پہ کہ واقعی جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھوس بات کر رہے ہیں, سنی سنائی نہیں ہے. ان کے پاس پورے ثبوت ہوتے تھے اس کے, تو اس سے وہ بات کرتے تھے. تو اسی لیے جی کریں ہاں جی, تو اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ جس طرح وہ دلیل سے بات کرتی ہیں آپ وہ بھی اس کو آپ سوار دے دیں دلیل سے, بجائے ایسے کہ ان کو دھمکیاں دیں یا پھر انہیں ایسے کہیں کہ ملک سے چلے جائیں. آپ بیچاروں کو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اصل میں یہ اتوکلنگ اچھی نہیں ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ سگنالر اچھے نہیں جا رہے کہ یہ ایک قسم کا انسان کو یہ ہوگا کہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں دنیا میں تو آپ پاکستان کے خلاف, اگر پاکستان کے تو نہیں لیکن پاکستان کے کچھ لوگوں کے خلاف اگر بات کریں گے تو وہ آپ کو مروا بھی سکتے ہیں. یا کچھ لوگ ہوں یا کوئی ادارے ہوں یا کوئی ہاں بھی جی, ہو, مطلب پولیٹکس کے جو پہلے سے بھی یہ کافی ایک فردرنگ رہی ہے پاکستان میں کہ اگر آپ کسی وڈیرے کے بارے میں کوئی بات کرے تو دے آر فردنگ. اور اگر زیادہ تر تو پتہ ہے آپ کو جو اس طرح کے علاقے تھے جو کہہ لیں شہروں سے دور, وہاں پہ تو بیچارے غریب ان کو ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے, انہیں قید میں رکھتے ہیں بریکڈم سو شلاویر. اور یہ تو پاکستان کا ایک کہہ لیں دوڑی سیدھ رہ چکا ہے. تو ان کی کلٹور ہے اور ان کی آواز کبھی باہر نہیں آتی, ان کی آواز کبھی کہہ لیں کوئی سنتا نہیں ہے. تو اگر کوئی فری ویلی آرگنائزیشن ہے, کوئی اس طرح کی وہاں پہ ان کی مدد پہنچتی ہے ساٹے ویلی ونسکلی کہ ان کو وہ مدد مل سکے پوری طرح, وہ بھی کہہ لیں فلسطینی نہیں ملتی. تو پولیس جو ہوتی ہے وہاں کے جو ادارے ہوتے ہیں لکھال, وہ تو ویسے ہی ان کی کوئی مدد نہیں کرتے. سو دے آئی اٹس ویلی اسٹوٹ ڈیلیما کہ وہاں پہ جو چھوٹے طبقات ہیں یا جو غریب لوگ ہیں, نورمال منسکر ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتا. دی بڑیر اسو پریست til de grensene. Så det er uheldig. اور اس کے بعد دیکھیں آپ جب وہی اگر چیز آپ آگے دیکھ رہے ہیں, اب det kommer da videre på andre nivå, اور اس میں آ جاتا ہے کہ vanlige folk میں جو تھوڑے سے کہہ لیں یا تو ریکے ہوں گے یا پھر جن کا تھوڑا سا اثر و رسوخ ہوگا, de presser de andre menneskene. Og så kommer det enda lenger opp, جن لوگوں کی بہت زیادہ پہنچ ہوگی یا جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں, ان کے اوپر بھی جو کہہ لیں مقت پھشونر ہو گئے وہ ان کو دبانے کی کوشش کریں گے. Så vi har jo den strukturen på flere områder, men den må brytes. Og den må brytes egentlig hvert eneste menneske må ta sitt ansvar, og ansvar for sine områder, og eventuelt slåss imot den ukulturen. آپ کا اشارہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم اپنے اپنے علاقے میں, کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ جو جتنے بھی پاکستانی یورپ میں کہہ لیں یا پھر پوری دنیا میں ہیں, تو ہمارا ایک ہی علاقہ تو نہیں ہے سب کا, سارے مختلف علاقوں سے ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو ہم اپنے اپنے علاقے سے شروع کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا چھوٹا چھوٹا قطرہ ڈالیں تو ظاہر ہے وہ ایک سمندر بن جائے گا. تو تھوڑا سا اپنے علاقے میں یہ کریں تاکہ ان کی تھوڑی سی سوچ بدل جائے.
Ja, og så må vi også gjøre det, jeg سمجھتا ہوں صرف وہاں ہی نہیں, vi må også begynne å jobbe med den tankegods جو ہمارا ہے یہاں پہ بھی. یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کافی لوگ ایسے ہیں جو بس کہہ لیں یا تو رشتہ داریوں کی وجہ سے یا پھر اپنی کہہ لیں باکگراؤنڈ کہیں سے ہے یا پھر آپ کا کسی نے ستتے کا بھی کیا ہو, اس کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں بس ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ikke bare for meg som en individuell person, en enkel individ, اس سے بڑھ کر بھی ہمارے کو ansvar er, ikke sant? Og as en musliman så er jo det mye større. Så du skal ikke være mest fokusert på deg selv som et individ, men du skal se bildet i det større perspektiv. Og når du gjør det, så må jo da man klarer alltid å se hva som er rett og galt. تو جو بندے ابھی بھی اس طرح کی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ دی سیر ہوا اس میں غلط اور پھر بھی اس کو ستتے کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہمیں, مجھے تو ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ. یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو ان کا دماغ نہیں کام کرتا, جس طرح وہ dekker siden, det er bare 4-5 år siden, جو سٹنٹ گروتھ کا ایک undersøkelse, وہ انفارمیشن آئی تھی پوری, اس پہ forskning ہوئی تھی کہ پاکستان کے کافی ایسے انسان ہیں جہاں پہ کہہ لیں barna i ung alder ikke fikk nok næring allerede når de var i mors mage, og i starten, مطلب ان میں ان کی غلطی نہیں تھی, لیکن ان انسانوں کے hjerner har allerede i starten ikke utviklet nok eller på en riktig måte. اور kanskje جو ہمارے لوگ ابھی بھی سچ کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے یا پھر برائی کو دیکھ کر بھی برائی نہیں کہتے, میں کہتا ہوں یہ تو ان میں سے ہیں جن, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو ایسا وہ سو لنگ تو سی کہ میں انہیں فنکشنز احمد کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ان کا دماغ نہیں کام کر رہا, فکلی نہیں ان کی ہوئی نا. اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک بڑی اچھی ایک ایگزامپل میں کافی دفعہ دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آ جائے جو جس کا ایک ہیرہن رائٹ ہینڈ نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ سلام لے, تو اس کا تو رائٹ ہینڈ ہے ہی نہیں, تو وہ تو اپنا لیفٹ ہینڈ ہو سکتا ہے آگے کر دے آپ کے, تو آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کا رائٹ ہینڈ نہیں ہے, وہ لیفٹ ہینڈ آگے کر رہا ہے, تو آپ ہو سکتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا لیفٹ ہینڈ ہی پکڑ کے سلام کر دیں, آپ غصے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یار اس کا تو رائٹ ہینڈ ہے ہی نہیں بیچارے کا. آپ اس کو آگے سے چپیٹ تو نہیں نہ ماریں گے یا برا بلا تو نہیں نہ کہیں گے ہائے تمہیں تمیز نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے دماغ اصل میں کام نہیں کرتے, ہمیں بس نظر نہیں نہ آ رہا, لیکن اصل میں وہ بھی اپاہج ہیں. بس یہ ہے کہ ان کا جس طرح ایک کہہ لیں جسم کا اعضاء ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ خراب ہے, لیکن ان کا دماغ خراب ہے, وہ اصل میں دی ایر funksjonshemmede fra hjernen. تو کئی دفعہ ان کا بھی بندے کو اس طرح برداشت کرنا پڑتا ہے, یار یہ دی funksjonshemmede ہے یہ funksjonshemmede, اگر یہ غلطی کر رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے یا اس کی مطلب اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, اس کو اچھے برے کی سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے, تو بندہ ایسا ہوتا ہے یار اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک funksjonshemmede ہے. اور یہ تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں نا, ہمارے جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ووڈن دیس کا تھکڑے slike personer, میں ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو آج بھی برائی اور جو جھوٹ ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں یا دے رہے ہیں یا دینے کا سوچتے ہیں, کہ وہ ابھی بھی تھوڑا سا ناخن کہتے ہیں نا عقل کے ناخن لیں اور کوئی سوچے اور تھنک یہ کریں کہ یار کم از کم ہم وہ لوگ تو نہیں ہے نا جن کو بندہ کہے دیر ایر funksjonshemmede, دیر ایر syke. آپ وہ نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکالیں اور سچ کو سچ بولیں. ایک وہ ہے جو سب سے بہتر حالت ہے ایمان کی, کہ جو انسان اٹھ کے جو بھی کہہ لیں برائی ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے خلاف لڑے, اس کے خلاف جد و جہد کرے, وہ ایمان کی بیسٹ حالت ہے. اور پھر اس کے بعد آتی ہے دوسری حالت جس میں جو انسان ایک اگر برائی ہو رہی ہے, کوئی غیر قانونی ہے چیز یا کوئی اس طرح کا غلط کام ہو رہا ہے اور اس کے خلاف بات کرے, صرف اپنے بولے اس کے خلاف, انفارمیشن دے اس کے خلاف. مجھے لگتا ہے آج کل ہم اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جس طرح میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے دن کیٹیگورین. اور تیسری ایمان کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں صرف برا اس کے بارے میں سوچیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا, ہاں ایمان کی حالت کی بات ہو رہی ہے نا, تو میں بس ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایمان کا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی ایمان کی نازک ترین حالت ہے کہ آپ اس کے لیے برا اپنے دل میں سوچیں. لیکن یہ اگر ایک اسکالا ہو, ٹاپ
ملم اور لاوس. تو جو لوگ برائی کو اچھا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دے آئیون دگور اندا لیں نے اسکالا جن کے بارے میں اللہ نے اگر اب ذکر نہیں اللہ انسکرا دے اس کا وہر بڑھنتی اکے اور ان میں بھی جو سب سے لاوس تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ برا اپنے دل میں جو اپنے دل میں برا سمجھے گا نا وہ برائی کے حق میں بات نہیں کرے گا. آپ کیا کہہ رہی تھی سمجھا؟ نہیں کوئی نہیں, میں آپ کی بات کو واپس وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو فراندرے کرنا یا ان کو تبدیلی کرنی, تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ آپ ان کو کافی کوشش کریں گے سمجھانے کی, لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہیں گے اور اپنی بات پہ کہیں گے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہوں, یا پھر یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے, یا پھر اس طرح کے وہ لگے رہیں گے آپ کو دلیلیں دینے. لیکن وہی ذہن کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر معذور ہے کسی چیز سے تو آپ ظاہر ہے اس کو کس طرح بات کریں گے, آپ اس کو ڈیل کس طرح کریں گے. تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک میرے سامنے معذور ہے تو اس کے ساتھ میں نے سختی نہیں کرنی, میں نے اس کو آرام سے سمجھانا ہے اور اس کو اس کے لیول پہ جا کے سمجھانا ہے جس سے وہ سمجھ سکے, تاکہ آپ وہ یہ نہ فیل کرے کہ یہ بندہ مجھے دبا رہا ہے, لیکن اس کو پتا ہو کہ ہاں اس کو کئی بار اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا دے تاکہ اس کو بھی فیل ہوگا کہ ہاں یہ مجھے سمجھ رہا ہے. لیکن اس کو ہاں ہاں کرتے کرتے پھر ساتھ میں اس کو آرام سے کہیں کہ آپ اچھا ایسے اس کا یہ کیا ہے, تاکہ وہ اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈالے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, بجائے سے کہ وہ آپ کو بس سنے اور سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جواب جو وہ تلاش کر رہا ہو کہ اس کا میں نے منہ سوار کیا دینا ہے, کہ وہ سن ہی نہیں رہا آپ کو. لیکن آپ اس کو اپنے سنانے کی پہلے اس کی سنیں تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا ایک عادت پڑے کہ سننا بھی ہے. جب اس کو تھوڑی سی عادت پڑے گی تو پھر آپ اس کو سنائیں. لیکن اگر آپ فوراً سمجھیں گے کہیں گے کہ میں اس کو سنانا شروع کر دوں تو ظاہر وہ سنے گا نہیں. جب اس کو تھوڑی سی عادت پڑے گی. ساتھ میں ہمارے کچھ سوال بھی آ رہے ہیں, ذہنی بھی ساتھ لے لیں تو ہاں یہ آپ پڑھ. جی جی Bare se hva som skjer i moské styret i Norge. Det er altfor mye kameratskap, og de tør ikke å si hverandre imot. De støtter hverandre selv om de vet at det som blir sagt eller gjort er feil. Helt enig. یہی جو ذہن میں بات ابھی کی ہے کہ ہم لوگ رشتہ داریوں میں اور وینسکاپ میں ایک دوسروں کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اصل جو بات ہوتی ہے جو کہ وکتی ہوتی ہے ساکھ ہوتی ہے, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو رہی ہو یا پھر آپ کے بہن کے خلاف ہو رہی ہو, لیکن آپ ڈٹے رہیں اس کے اوپر. اب جب آپ ڈٹ جائیں گے تو ظاہر اگلے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں میں ہی غلط ہوں, میں اس کے ساتھ لگ جاؤں. ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, لیکن یہ ہے کہ اپنی بات پہ ضرور رہیں. بالکل. جی ہاں یہ ایک اور اسپیشل یہ ابھی یہاں پہ جو آپ نے پڑھا ہے اسپیشل جو ایک آیا. ہاں جی یہ میں نے کرتی ہے نا اس کی بات کی, وہی بات جو آپ نے کی ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہی ہم لوگ یہاں پہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو پروگرام ہے یہاں پر ہم لوگ اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا فاصل سوار ہم لوگ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, نہ ہی کوئی جو معاشرے کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کے لیے نہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, لیکن مل جل کر ہم لوگ کیسے اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں, اس لیے ہم لوگ یہ پروگرام چلایا ہوا ہے یہاں پر. تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹپس ہیں, جس طرح کہ ہمارے پاس کوئی ٹپس ہوتے ہیں ہم دے لے کرتے ہیں, آپ کے پاس ہیں آپ ہمارے ساتھ دے لے کریں, اسی طرح ہم لوگ بہتر بن سکتے ہیں. اب ایک یہاں پہ نا اصل میں ہمارے سامنے سارے کمنٹس نہیں آتے کچھ, چونکہ ہماری وہ چینلز جو ہیں وہ پرائیویٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو پلیز آپ مجھے تھوڑا سا یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نا سارے یہاں پہ جو ہے نا کمنٹس وہ سامنے نہیں آ رہے, کیونکہ وہ ہمارے پرائیویٹ جو ہے نا اس میں بھی جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بندوں کو لائیو لیا کریں. جی آپ کے پاس فل چانس ہے لائیو آنے کا, اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں, ہم آپ کو لنک بھیجیں گے تو آپ ہمارے ساتھ لائیو جوائن کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پروگرام رکھا ہے اس لیے ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں, یہ ون وے کمیونیکیشن کے لیے نہیں ہم نے رکھا ہے, یہ آلویز کمیونیکیشن ہو تاکہ آپ سب جو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہم بات کر کسی کا سکتے ہیں دل اس ہے پہ. ہمارے ساتھ بات کرنے کا تو ہمیں ابھی میسج کریں, ہم آپ کو ہاں یہاں پہ چودھری نوید ہے فرام سویڈن. جی بہن آپ ضرور اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں جوائن کرنا تو بتائیں, میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. تو آپ ہمارے ساتھ لائیو آئیں. جی ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں لنک بھیج دیں, تو ہم ابھی آپ کو یہاں پہ لنک بھیجتے ہیں, تو آپ جو ہے پلیز ہمیں جوائن کریں. سمجھے آپ یہاں سے ابھی بھیج دیتے ہیں. اور یہاں پہ آیا ایک اور اسپیشمول آیا, ایک تو یہ مسجد کا تھا, اس کو تو آپ نے ہاں جی یہ میں نے کرتی ہے. مودی کو ان فیس بک وہاں پہ
ہاں جی، میں ابھی آپ کو یہ آپ کا جو اپنا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں میسنجر، اس پہ میں بھیج رہا ہوں. تو اگر اور بھی کسی نے ہمیں جوائن کرنا ہے تو وہ بتائیں, تو میں آپ کو میسنجر پہ جو ہے وہ لنک بھیج دوں گا. سو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. دے آر فلٹ ملے در. اب میں نے آپ کو لنک بھیج دیا ہے. تو جب آپ کو لنک ملتا ہے, آپ اس کے تھرو ہمیں جوائن کریں گے تو ہم آپ کو ایکسیس دے دیں گے اپنی ڈائریکٹ سینڈنگ میں. اسپیشل مسجد کا ایک آیا ہے, سسٹر ہے, انہوں نے بھیجا ہے سغرا خان. یہ بات ہم نے کر لی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے اس کا حل کہ کس طرح کریں. ہمیں مسجدوں میں بھی ویسے کام کرنے والا ہے. میں آپ کی ہیلٹ نہیں ہوں کہ ہماری مسجدوں میں کافی وہ کلچر چلتا آ رہا ہے. ایک تو ہمارا وہ مردوں کا کلچر چلتا آ رہا ہے کہ عورتوں کو جگہ نہیں دیتی ہیں, کیونکہ ہمارا دیکھا جائے کہ مسجدیں جو ہیں وہ صرف ایک دین کا گھر بنی ہوئی ہیں, دنیاوی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. مرد خاص طور پہ وہ اس پہ ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. ہم عورتوں کو زیادہ تر فکر ہوتی ہے کہ معاشرے میں یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, اور اس کے لیے ہمیں وہ انفس ہی نہیں دے رہے کہ ہم ان مسئلوں پہ کام کریں. نہیں کہ یہاں پر بھی کافی کام کرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری مسجدیں بہتر ہونی چاہیے. ہاں جی جی. اور دیکھیں جو کہہ رہے ہیں نا وہاں پہ کمرادری ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ہمارے کافی بھائی اور بہنیں اس طرح کے بھی ہیں جو کہہ لیں میں بھی دوسرے ملک سے ہمیں جوائن کیا, انہیں نارویجن کی سمجھ نہیں آتی ہوگی, تو اردو میں بھی زیادہ کوشش کریں گے ہم. تو یہ اصل میں بات سچ ہے کہ کافی ہمارے جو ہے نا یہاں پہ مساجد میں پرابلمز ہوتی ہیں. کہہ لیں وہ رشتہ داریاں ہوں گی یا فرینڈ شپ ہوگی, تو وہ سچی بات کو سچ نہیں کہیں گے, صرف فرینڈ کی یا اپنے کسی دوست کی رشتہ دار کی حمایت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں عام جگہ پہ تو آپ کو اتنا گناہ نہیں ہے, لیکن آپ اگر ایک مسجد میں بیٹھ کر اور آپ پھر اس طرح غلط بات کریں جس سے مسجد کو نقصان ہو یا سچ بات کو دبایا جائے, تو آپ کو زیادہ گناہ ہوگا. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہیں, کہیں اور جگہ ہیں, تو اگر آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں تو وہ تو چلیں دنیاوی بات ہے, صرف کہہ لیں آپ کی پاور کے لیے آپ کر رہے ہیں یا اپنی پوزیشن کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو اللہ کے دین کی بات ہے, تو مساجد میں تو اس پہ زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے انسان کو, اور احتیاط کرنی چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہمیں اپنی طرف سے پوری جی بہن آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, میری طرف سے تمام سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں, کیونکہ ہمارا دل یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکیلے نہ بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ جتنی بڑی ٹیم بن سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں, یا اپنے معاشرے کے جو مسئلے ہیں ان کو بہتر حل کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم لوگ مل کر کریں. تو ہمیں اچھا لگا آپ ایسا کریں, آپ مجھے پرماننٹلی اپنی ٹیم میں شامل کر لیں, میں آپ کے ہر پروگرام میں آ جایا کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خود جو ہے بات بھی کرتا ہوں اور بڑی اوپنلی بات کرتا ہوں, اور ہمیشہ جو سچ ہے اور جو معاشرے کی بھلائی کے لیے بات ہے میں اس کو مکمل سپورٹ بھی کرتا ہوں. اور آپ کو میں چند ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ میں نے سنا ہے, اور پچھلے پروگرام میں جہاں پہ آپ نے وہ مولانا صاحب بلائے ہوئے تھے, میں نے کچھ سوال بھی بھیجے تھے, وہ میں نہیں بھیجے تھے. ہاں جی جی, وہ ہم نے بھیج دیے ان کو, تو انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے. ہاں جی. تو آج آپ نے جو ٹاپک چنا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے, اور یقین مانیں کہ ایسے ٹاپک سے بھی بات کرنا ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ابھی بھی تابو سمجھا جاتا ہے, کہ سچ بولنا اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان پہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. لوگ تو بات کرتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ کی بات کریں, ہنسی مذاق کی بات کریں, بس کوئی ٹک ٹاک کی بات کریں, کوئی گانوں کی بات کریں, فلموں کی بات کریں, باقی جو ہمارے فرائض ہیں ان پہ بات نہ کریں. ہاں جی جی جی, نہیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ اصل میں تھوڑی ایک تو سوچ کی بات بھی ہے اور انٹرسٹ کی بات بھی ہے. اصل میں کافی ایسے لوگ ہیں جو صرف اس نوعیت تک سوچتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کریں, دوسروں کو یہ نہیں سوچتے کہ ہم کہہ لیں اپنے صنف کی یا پھر اپنا کہہ لیں جو معاشرہ ہے اس کی بہتری کیسے کر سکتے ہیں. بالکل, اور سوشل میڈیا سے اگر ہم لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں, جس طرح ابھی یہ ایک پروگرام ہے, اس سے ہم اصل میں کہہ لیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ایک تو دوسروں کو وہ انفارمیشن پہنچائیں جو ہمارے پاس ہے, اور دوسروں سے خود بھی ہم مفید ہوں کہ جو ان کے پاس انفارمیشن ہے, تاکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ کہہ لیں 100% لرن تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ آہستہ آہستہ بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. لیکن نوید بھائی آپ اس کے بارے میں بتائیں, جو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اب بات ہو رہی ہے جو
پاکستان میں تو نہیں، یعنی پاکستان کا اس سے تعلق ہے جو اب وہاں پہ کینیا میں ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، وہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے اوپر ایک تو اسی کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ اصل میں مجھے لگتا ہے جو لوگ ہمارے یہاں ویسٹرن کنٹریز میں بھی رہ رہے ہیں ان میں بھی ابھی 100% شعور نہیں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ابھی، میں سمجھتا ہوں کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ان کے اپنے یا ان کے مفاد کسی جگہ پہ ہوں یا ان کے اپنوں کے مفاد کہیں ہوں تو وہ غلط کو بھی کہیں گے کہ وہ صحیح ہے. تو ہمیں ایز اے مسلمان اس چیز سے اب وہ کہہ لیں اپنے آپ کو بالا تر کرنا چاہیے اور جو صحیح چیز ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. جی میں بالکل اس بات آپ سے بالکل ایگری ہوں، اور میں بات شروع یہاں سے کروں گا کہ مسلمان کو بھی ایک سائڈ پہ آپ چھوڑیں، ہم مذہب کو بھی چھوڑتے ہیں ایک سائڈ پہ کہ مذہب جو ہے لوگ کہیں جی میرا کسی فرقے سے تعلق ہے، میرا کسی چیز سے تعلق ہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمان وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس میں انسانیت نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین اور وہ تمام انسانوں کے نبی بن کر آئے. وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ رحمت تھے تمام جہانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے. تو اگر یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو صرف ایک انسان ہونے کے بھی ناطے آپ کریں تو مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہم اس وقت بحیثیت پاکستانی قوم، ہم انسانیت کے جو کم ترین درجات ہیں ہم وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ جب بات ہوتی ہے اگر میرے بھائی نے، میرے باپ نے، میرے چاچے نے، میرے مامے نے یا میرے بیٹے نے کوئی قتل کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس کے لیے رشوت دوں، دوسرے کا یعنی کہ میں ہر وہ چینل استعمال کروں گا، میں جج خریدوں گا، میں عدالت خریدوں گا، میں پولیس خریدوں گا، میں ہر چیز کروں گا کہ وہ بندہ جس نے ناحق، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایک بندے کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، میں اس کو بچانے کے لیے جھوٹ اور بے ایمانی اور یہاں تک اگر ہو سکے میں دوسرے لوگوں کو مروانے تک چلا جاؤں گا. یہ جو ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جو ہمارے سب کو بتایا، آپ ان کی چند پچھلے ایک ہفتے کی ٹویٹس چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی اور کس نے مروایا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ مل کے کام کرتی ہیں، اور اگر کوئی کسی بندے سے ان کو جو خطرہ ہوتا ہے تو ان کے لیے کسی کو ایلیمینیٹ کروانا کسی بھی ملک میں یہ کوئی بات نہیں ہے. اور اب جو ہے باقی یہ ان لوگوں کی بدقسمتی نہیں سمجھے جو لوگوں کو مروا رہے ہیں کہ انہوں نے میں ان چند لوگوں میں سے تھا ایک کہ میں نے کبھی اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی ہے تو میں لڑائی تک پہنچ جاتا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے، ہم نے انسانیت کی بات کرنی ہے تو ہمیں ہر ایک بندے کو اس کے رول میں رہنا ہوگا، ہر ایک بندے کو جو ہے وہ سچ کا ساتھ دینا ہوگا، ہر ایک بندے کو جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے. کیونکہ اگر ہم لوگ چپ ہو جائیں گے، اگر ہم حق سچ کی بات نہیں کریں گے، اگر ہم اب اس بندے کو مارنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اوپنلی ایسے دیکھیں اس کو مروایا جا سکتا تھا چپ کر کے بھی کسی ایکسیڈنٹ میں، اس کو مروایا جا سکتا تھا زہر دے کے جیسے دبئی میں جو وٹنس مر گئے، اس کو مروایا جا سکتا تھا بڑے ہی کسی چپ چاپ طریقے سے، لیکن اس کو پبلکلی کیوں مروایا گیا ہے؟ تاکہ یہ ایک براڈ میسج جائے کہ جو بھی بولے گا اس کا ہم یہ حال کریں گے، جو بھی سچ کے لیے آواز اٹھائے گا، جو ہمارے خلاف جو دنیاوی ہم خدا بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف بات کرے گا، تو اب تمہاری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں، اب ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ میسج دیا گیا ہے بڑا کلیئر اور لاؤڈ، اور میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتاتا ہوں کہ اب یہ میسج بہت سخت بیک فائر ہوگا. کیونکہ مجھے اب آج جب میں نے یہ ساری پوزیشن دیکھی تو میں آج جو ایسے بات کر رہا ہوں شاید میں زندگی میں نہ کرتا، لیکن مجھے بھی اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں نے بھی بات کرنی ہے اور میں بھی ارشد شریف ہوں. ہم نے 2 کمپیوٹر لگائے ہوئے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ نا کام کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ہمیں نا، تو لیکن آپ جیسے اور میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ جو بہادری کا کام کر رہے ہیں نا، اور یہ جو آپ نے پروگرام کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہ سمجھے کہ آپ نے یہ جو آن لائن بیٹھ کے بات کرنے کا سوچا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ پاک کی ذات آپ کو جو ہے وہ توفیق بھی دے اور آپ کے اوپر اپنی خاص رحمت بھی کرے انشاءاللہ.
आमीन आमीन आमीन। और हमारे, मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ हमारा प्रोग्राम नहीं है, सबका है। जैसे कि आपने जरूरत समझी है, आपने फौरन कहा है कि मुझे भी इस पर मौका दें कि मैं भी बात करूं। और ये कि ज़ाहिर है कि ये मसला हमारा अकेला नहीं है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि मसला हम सब का है। और जिस तरह आपने बात की है कि मुझे अच्छा लगा कि जैसे उन्होंने एक आवाज़ बंद करने की कोशिश की है अरशद शरीफ की, तो आपने कहा कि मैं भी अरशद शरीफ हूँ, मैं भी सवाल करूंगा। इसी तरह हर एक बंदा अगर इस तरह उठ खड़ेगा तो बज़ाहिर उनको भी महसूस होगा कि हम लोग कितनों को मारेंगे, कितनों को चुप कराएंगे। या तो हर कोई बंदा उठ के सवाल करना शुरू कर दिया है, तो जाहिर है कि हो सकती है वजह से ही ये चीज बेहतर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर एक, जो एक यहाँ पे हमारी सिस्टर वो ये भी कह रही थी कि आप बताएं कि हम कैसे जो वेस्टर्न दुनिया में रह रहे हैं मुसलमान पाकिस्तानी, ये हम आप दूसरे पाकिस्तानियों को कैसे हम सबक दें या कैसे उन्हें समझाएं। तो उस पे तो मैं ये सिर्फ ये, जी आप कुछ कहना करें? जी हाँ जी, आप बात करें। नहीं, क्योंकि मैं असल में ना, मुझे एक दिमाग में मेरा ख्याल आया, क्योंकि यही जो बात आप कर रहे हैं ना इसी से। और दूसरा ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो लोग जो हमारी लोग जो गलत को गलत सही समझते हैं उनको। तो हम लोग मिलाद पे गए थे हफ्ते वाले दिन, तो वहाँ पे माशाल्लाह एक आलमा आई हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की थी। वो कह रही थी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिरों के साथ जब उन्होंने बात करनी होती थी या उनको इस्लाम की दावत देनी होती थी, तो वो उनको बाकायदा ये नहीं कहते थे कि इस्लाम की तरफ आओ, बल्कि वो अपनी हैंडलिंग करते थे कि वो बंदे देखकर खुद ही इस्लाम कबूल कर लेते थे। या फिर वो होता था कि वो कहते थे कि ये बंदा मुसलमान है। तो इसी तरह अगर हम लोग उनको अपने रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि उनको शायद हम अपनी हैंडलिंग से अपने साथ मिलाएं, बहस ना करें उनके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में नवीद? जी, मैं एक आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि तमाम लोग सोचें। मेरी कई बातें लोगों को वो क्या कहते हैं बड़ी जहर लगती हैं, क्योंकि असल में ये होता है कि कई लोग जो अपने उस खौल से, जिसमें वो एक अपना एक जो अंडा होता है उसमें जो रह रहे होते हैं, वो उसको तोड़ना ही नहीं चाहते। मैं लोगों से सिर्फ एक बात ये कहूंगा सबसे पहले कि ये सोचो कि आप में और एक जानवर में फर्क तो होना चाहिए, नजर तो आना चाहिए। खुद को अशरफुल मखलूकात जो कहने वाला है, एक जानवर भी खाता भी है, सोता भी है, बच्चे भी पैदा करता है, काम भी करता है और वो मर जाता है, हिफाजत भी करता है। और अपने बच्चों की आप देखें ना, मुर्गी हो ना तो वो उकाब से लड़ जाती है, वो सांप से लड़ जाती है, कुत्ते से लड़ जाती है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों की हिफाजत तो जानवर भी करते हैं। अपने बच्चों को चिड़िया भी बाहर से खाना चुग के ला के खिलाती है, मुंह में डालती है, ठीक है जी। तो मैं ये कहूंगा कि कभी अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला की जात ने अपने ये हाथों के पोरों पर गौर करें कि रब ने आपसे पहले जो बिलियंस पैदा किए, उनके साथ आपके हाथों के पोर, आपके आंखों के फिंगर जो प्रिंट हैं, आपके हाथों के फिंगरप्रिंट हैं, ये नहीं मिलते, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने हम सबको एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाया है, हम सबको एक बहुत खास बनाया है। और उस खास में ये फर्क करें कि हम में और जानवर में फर्क ये है कि हम अगर सिर्फ काम करें, गाड़ी ले लें, घर ले लें, बच्चे पैदा कर लें, गाने सुन के, फिल्में देख के मर जाएं, तो हम में और जानवर की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, जिंदगी में फर्क तब आएगा जब मेरी जात से दूसरे इंसान की जिंदगी में कोई पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, जब मेरी जात से इस दुनिया में कोई अच्छाई तकसीम होगी, जब मेरी जात से दूसरों के लिए आसानी पैदा होगी, जब मेरे सामने कोई किसी के साथ जुल्म करेगा तो मैं उसको कहूंगा बस भाई, क्योंकि जब मेरा ये यकीन हो जाएगा कि जो मेरी रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, जिस दिन मैंने मरना है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो चीजें जो हैं वो इतनी कंफर्म कर दी हैं कि उनके बारे में इंसान को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। एक है रिज़्क और दूसरा है जिंदगी, यानी कि मौत। और हम लोग जो है वो डरते हैं मरने से, जबकि सब ने मर जाना है। आज से जो 100 साल पहले जिनको फिक्र था मेरा नाम पता नहीं कौन बड़ा करेगा, मेरी आने वाली नस्ल पता नहीं कौन होगी, ना हमें उनकी कब्रें भी याद हैं, ना उनके नाम याद हैं,
ٹھیک ہے. وہ جانوروں سے بھی, جانوروں کی نسلیں شاید ناپید اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی جلدی انسانوں کی نسلیں ناپید ہو جاتی ہیں. 100 سال پہلے کی قبریں بھی کوئی نہیں ہیں, 100 سال پہلے کے, مجھے تو میرے پردادے کا نام صرف یاد ہے, لیکن بہت زیادہ لوگوں کو پردادے کا نام, تو وہ بھی جو ہے ہمارے بزرگ بھی اسی جو ہے کشمکش میں ہوں گے یا اسی سوچ میں ہوں گے کہ یار ہمارا کوئی نام لینے والا ہو. میں کہتا ہوں اس دنیا میں اگر اپنا نام رکھنا ہے تو وہ عبدالستار عیدی کہ جس نے غریبی میں جھولی پھیلا کے انسانیت کی خدمت کی, جس نے, اگر آپ اپنے آپ کو یہ جانور سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش درکار ہے. اس کے لیے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ فرق ہے بیسکلی انسان میں اور جانور میں. تو میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا سب سے کہ میرے بھائی, ڈر کے بھی مر جانا ہے اور سچ بول کے بھی مر جانا ہے. ایسے زندگی ایسے گزار جاؤ اور تمہارا رزق کوئی چھین نہیں سکتا, تمہاری زندگی کوئی چھین نہیں سکتا. اور جس دن تم نے جانا ہے, ابھی مجھے ایک ایکسیڈنٹ یاد آ رہا ہے کہ ناروے سے میرے جاننے والے تھے, ان کے 3 بیٹے, آپ کی ہو سکتا ہے خبر گزری ہو, وہ جو بچے نے اپنا نیا شور کوٹ کیا تھا تو وہ گاڑی لے کے باہر نکلے تو وہ تینوں بھائی گاڑی میں ایک ٹرک کے ساتھ لگ کے وہ وفات پا گئے. تو دیکھیں کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں یہ میری نسل جوان ہوئی ہے اور یہ میری زندگی چلنے لگی ہے, ابھی تو زندگی سٹارٹ ہوئی ہے, اس وقت ایکچولی ہر چیز ختم ہو گئی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مجھے یہ نہ کر دے. ہم کریمنل لوگوں سے ڈرتے ہیں, ہم بے ایمان لوگوں سے ڈرتے ہیں, ہم چوروں سے ڈرتے ہیں, ہم گاڑی, کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے, بڑا گھر دیکھ کے اس سے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہوں گے. اور بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک زندگی ہے اس دنیا میں, یہ چھوٹی سی, اور آخرت کی زندگی سے کمپیئر کرو تو یہ 1.5 منٹ بنتا ہے. وہاں پہ جو 5,000 10,000 سال کا دن ہوگا, ایک دن سے کمپیئر کرو تو یہ 1.5 منٹ کی زندگی 60 سال کی. اس کو ڈگنیٹی سے, آنر سے, عزت سے گزار جاؤ, ورنہ جانوروں کا شاید نام رہے گا, آپ کا نام کچھ نہیں رہے گا. بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی بہن. اچھا ویسے چونکہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں نا ہمارے پروگرام میں, کافی ہمارے یہاں پہ دوست بہنیں دیکھنے والے ہوں گے, ان کے لیے تھوڑی انفارمیشن بھی آپ دے دیں نا کہ آپ کا سویڈن, آپ وہاں پہ کافی پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں جانے سے پہلے. جی میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں. میرا نام چودھری نوید حسین آرائی ہے. میں یورپ میں پچھلے تقریباً 22 سے 23 سال کے درمیان رہ رہا ہوں, اور سویڈن میں جو ہے میں نے اس دفعہ 2022 میں سویڈن کی پارلیمنٹ کے لیے, اسکونا ریجن کے لیے اور مالمو شہر کے لیے 3 سیٹوں سے میں نے الیکشن بھی لڑا ہے. میں سوشل ورکر ہوں پاکستان میں, بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اور بوڑھے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کے لیے. میں نے بہت سارے پروجیکٹس بھی کیے ہیں. میں نارویجن سوسائٹی کے ساتھ بھی مل کے کام کرتا ہوں. آپ کے ناروے کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مجھے پہلے سے ہی جانتے ہیں, ان کے ساتھ میں نے مل کے چیریٹی کے بھی کام کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میں سوشل نیٹ ورک, جو سوشل میڈیا ہے, اس پہ میں ایکٹیو ہوں, اور کافی لوگوں کو میری باتیں جو ہے وہ ناگوار بھی گزرتی ہیں. حق بات کہنے کے لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے, اور میں نے کبھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھا. میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں زندگی کا, مذہب کا, رب کا, اور ہر چیز کا میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایز اے انسان کسی سے بھی سیکھ کے بہتر کر سکوں تو میں کروں. اور اس کے علاوہ مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے, میں تحریریں لکھتا رہتا ہوں. یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کی نوازش ہے کہ اگر آپ مجھے ایک لفظ دیں گے کہ یہ نوید بھائی اگر آپ آج ارشد شریف پہ لکھ دیں تو میں آپ کو کل تک ایک کتاب لکھ کے دے سکتا ہوں اس پہ. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. باقی میں اسپورٹس مین ہوں, میں نے کوئی 8-9 میڈلز بھی لیے ہوئے ہیں اسپورٹس میں بھی, اور پاکستان میں بھی میں نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بس یہی ہے. اور میں بزنس مین ہوں, میرا اپنا یہاں پہ بزنس ہے مالمو میں, سپورٹس سپلیمنٹس اور جم کی اکوپمنٹ اور اس چیز کے سارا. مالمو ٹرائی اینگل جو ہے سینٹر سٹی, وہاں پہ میرا اسٹور ہے. اور میں مالمو شہر میں رہائش پذیر ہوں 2008 سے. اور پولیٹیکلی جو ہے میں ابھی ڈنمارک میں بھی, اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں, میں
कल डेनमार्क में भी पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करने गया था कि अब इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे काफी पाकिस्तानी लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप वोट जरूर डालें, क्योंकि यहाँ पे मालमो में सिर्फ 277 वोट कम थे यहाँ की सीट मिलने के लिए। तो इसलिए मैं लोगों को जो है वो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। बस ये एक आम सा बंदा हूं और आपकी तरह जो है कोशिश कर रहा हूं कि खुद को भी एक अच्छा इंसान बनाऊं, और अगर मेरे जो इल्म है, मेरे पास जो चीज है, या अल्लाह ताला ने जिस चीज से मुझे नवाजा है, मैं दूसरों के साथ इस वजह से शेयर करता हूं कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो ये सारा इल्म, ये सारी बातें, ये सारे अल्फाज मेरे साथ दफन हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी किसी बात से किसी इंसान की जिंदगी में एक पल के लिए कोई अच्छा लम्हा आ जाए, मेरी वजह से कोई किसी के काम आ जाए, मेरी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो मैं उसको अल्लाह ताला की खास अता समझता हूं कि वो दिन मेरे लिए अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि वो मेरा दिन अच्छा हो गया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बहुत अच्छी बात है। आपने भी अपनी हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी देले की और अपने ख्यालात भी देले किए, तो इंशाल्लाह देखा जाए तो अल्लाह जो है वो बंदों को जोड़ता रहता है। देखा जाए, अब हम नॉर्वे में बैठे हैं, आप स्वीडन में हैं, लेकिन हमारी सोच एक है, तो जाहिर अल्लाह जो है वो टीम बनाता जाता है कि अगर हम पाकिस्तान के लिए, जैसे कि एक बहन ने यहाँ पे बात भी की थी कि हम लोग पाकिस्तान के लिए क्या करें, तो यही हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं कि पहले हम एक टीम तो बने। जब हम टीम बन जाएंगे तो फिर हम बैठ एक सोच बना सकते हैं या एक काम कर सकते हैं इकट्ठे मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी क्या हो सकता है। अगर हम दो बंदे बैठकर करते रहें तो वो मुश्किल होगा हमारे लिए। मैं आपकी बात में एक ऐड बात कर दूं, आपकी बात में जो आपने टीम की बात की है, मैं अक्सर जब पाकिस्तानियों से मिलता हूं ना, तो मुझसे ज्यादातर लोग पाकिस्तानी ये गिला करते हैं कि यार जो हमारी कौम है ना, ये टांगे खींचते हैं एक दूसरे की, ये टांगे खींचते हैं, ये टांगे खींचते हैं। तो मैं वहां पे खड़ा हो कि अगर मेरे सामने 5 लोग हों, 10 लोग हों, तो मैं उनको कहता हूं बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूं, हमारी कौम जो है वो ऐसी ही है, लेकिन चलें यहाँ पे आज जहां पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जान के आप और मैं ये वादा करते हैं कि आज के दिन से आपने और मैंने कम से कम किसी की टांग नहीं खींचनी। तो मैंने कहा चलो भाई, अब अगर अभी ये वादा करें तो आज 5 तो हमारी कम्युनिटी में कम हो गए ना, या 10 तो कम हो गए टांगे खींचने वाले। तो ये हम मिल के कर सकते हैं। बिल्कुल 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 आपने सही कहा, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जो आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम करें और थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन और ख्यालात थोड़े देले करेंगे। चलें सर, मुझे इजाजत दें, आप अगर किसी और को लेना चाहते हैं, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मुझे इजाजत दें। मैं एक्चुअली इस वक्त जिम में खड़ा हुआ हूँ और मैं जिम में वो आपका प्रोग्राम सुन रहा था, वो मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैंने फौरन ऑन किया, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों से बात करूं ताकि जो आप अच्छी बात करते हैं, मेरा सिर्फ मकसद तो इतना था कि मैं आप लोगों को सिर्फ अप्रिशिएट करूं कि अल्लाह ताला ने आपको ये अच्छी तौफीक दी है कि आप अपने टाइम को बैठ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे किसी इंसान की जिंदगी में एक भी बेहतरी आई तो मुझे 100% यकीन है कि क़यामत के दिन माल के कायनात जो है वो उसके बदले में हमें कोई ना कोई रायत जरूर दे देगा। जरूर देगा, बेशक बेशक। बड़ी प्यारी बात की आपने। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे, तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर दोबारा बात करेंगे। वैसे एक दो भाई और भी उन्होंने भी कहा था, लेकिन उन्हें मैंने लिंक भेजा, अभी तक उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं उन्होंने किया अभी। नहीं, वो हो सकता है इंतजार कर रहे हो कि मैं पहले खत्म करूं तो फिर वो जो है वो ज्वाइन करें, तो आप उन्हें दोबारा जो है वो लिंक भेजते हैं, उन्हें रिमाइंडर करवा दें, क्योंकि कई दफा होता है कि जब आप लिंक भेजते हैं तो आप उन्हें ये बता दें कि लिंक आपने मैसेंजर पे भेजा है, जो फेसबुक का मैसेंजर है, क्योंकि नॉर्मल जब हम फेसबुक पे वैसे अगर मैं ऑनलाइन आऊं तो वहां पे वैसे ही ऑप्शन होता है, और आप जो है वो स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड का नॉर्मल ऑप्शन ऊपर नहीं आता ज्वाइन करने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और आपको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई नवीद ने जी स्वीडन से हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह काफी अच्छी बातें भी की उन्होंने, और वाकई एक जोश भी था, जज्बा भी था उनमें, कोई विरकली जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे लोग तो हमें चाहिए भी जो विरकली बात ही नहीं सिर्फ करते लेकिन वाकई कुछ करना भी चाहते हो। जैसे वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान में काफी प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो देखा जाए ये भी एक हिस्सा, खास तौर पे इन दिनों में तो ये बहुत बड़ी एक हिस्सा हम लोग पाकिस्तान में डाल रहे हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको पता है सैलाब की वजह से
पूरा एक मुल्क जो है उसको दोबारा आपने पिकअप करना है। मेरी एक बच्ची के साथ बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो वो मुझे कह रही थी कि अब सैलाब जो है वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया है, पानी भी में हमें शायद कई इलाकों में खुश हो गया होगा, तो अब क्यों मदद करने की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है फिर उनको हमने बताना पड़ता था कि नहीं बेटा, सिर्फ सैलाब ये नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया, पानी खुश्क हो गया, या फिर सैलाब नहीं अब आ रहा, या फिर बारिशें ख़त्म हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है मदद की। पाकिस्तान को अब असल मदद तो अब उसे को चाहिए। पहले जो हमने किया था वो ब्रम्श लुकनी थी, अब हमने बिग अप करना है कि वहाँ पे सड़कें ख़राब हो गई हैं, लोगों के घर जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, डूब चुके हैं, वहाँ पे ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो ये स्कूल नहीं है वहाँ पर, अस्पताल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बनाने में आपको फिर दोबारा जो है एक किस्म का सारा कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। जी सही, आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो अब यही बात सोच रहा था, थोड़ा सा वापस उसी बात पे आते हैं कि हम पाकिस्तान में दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, उनके शऊर कैसे दे सकते हैं। ये एक तो हमने ये बताया कि खुद हमदर्दी करें, जिस तरह आप बता रही थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक सुन्नत थी कि वो जब भी किसी के पास जाते तो उनकी जो हमदर्दी होती थी उससे ही लोग मुतासर होके तो उनकी तरफ आते थे। तो हमें एक तो अपनी हमदर्दी चेंज करें, अपने जो रवैये हैं उनको चेंज करें, वहाँ जाके आप जिस तरह फेरे करते हैं लोगों को दिखाएं कि यार असल में ये चीज़ होती है। फिर उनके साथ जब आप बैठते हैं, रायसे करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा डिस्कस किया करें, उन्हें चीज़ें समझाने की कोशिश किया करें। और उससे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ भी बैठे हुए हैं तो आप देखें वहाँ पे कौन इंसान है जिनके ऊपर यकीन किया जा सकता है, कौन से ऐसे इंसान हैं जो सच का साथ दे रहे हैं। आप उनको यहाँ से बैठ के सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको यहाँ से सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन फैलाएं, उनको यहाँ से वैसे बात भी करें, उन्हें लिखें कि भी सत्य डर है, या फिर अगर कोई और बात हो तो उनको इस तरह भी आप सत्य कर सकते हैं कि उन्हें यहाँ से कोई इकोनॉमिक्स सत्य भी भेजते हैं कि उनका काम और बड़ा बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे लोग हैं असल में तब्दीली उन्होंने ही लानी है, तो आप उन लोगों को किसी ना किसी तरह एजुकेट करने की कोशिश करें। हाँ, यही बात है। अब यहाँ पे मैं पहले भी एक मिसाल दे चुकी हूँ कि जब यूक्रेन में जंग लगी थी तो यहाँ पर फ्लिक्टिंग लाने का सोच रहे थे नॉर्वेजन जो है, नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है, तो उसने क्या किया कि अभी फ्लिक्टिंग आए नहीं है, सबसे पहले उन्होंने उनकी युतानिंग का सोचा है कि उनके बच्चों की युतानिंग का खर्च ना हो। उन्होंने उनके लिए बाकायदा स्कूल खोले हैं, उनकी पूरी जो क्या नाम उसका क्या कहते हैं उसको युतानिंग जो होती है, उनकी मजमून वगैरह जो होते हैं वो उन्होंने ओवशत्ते किए हैं यूक्राइंस में। हालांकि यूक्राइंस को इतना बोलते भी नहीं है, लेकिन उनको फिक्र थी कि उनके बच्चों की ये क्या है कि युतानिंग ना कमी रह जाए। तो हमारा क्या होता है, हमारे तो मुल्क में पता नहीं 70 साल से मैं हाल में बच्चों को युतानिंग ही नहीं मिल रही, तो हम कैसे फुरगनते करें कि पाकिस्तानी को सोच नहीं बदली। तो इसलिए हमें भी ये सोच होनी चाहिए कि युतानिंग अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आपके पास कुछ भी नहीं है। युतानिंग है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जितना मर्जी उनके लिए यहाँ से करेंगे, करना चाहें, कुछ नहीं हम कर सकते जब तक उनके पास वो वर्कते खुद नहीं होगी और वो युतानिंग के जरिए उनको मिल सकती है। बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह। अभी हमें और किसी ने तो अब ज्वाइन किया नहीं है, नहीं। तो मैं अभी उस वक्त हम इस चीज पे बात कर रहे थे, क्वेश्चंस जो आए थे हमने सारे ले लिए, अभी कोई रह गए हैं? मेरे ख्याल में सारे हो गए। मैं आपकी दूसरी कबर, हाँ ये एक और हमारी सिस्टर है सुबरान, उन्होंने एक और वो लगता है जो पहले हम बात कर रहे थे ना उस पे भी उन्होंने कमेंट किया है कि दी tänker icke på att de ligger alene i kabbar och ska svara alene för sig där. Da kommer icke dine venner eller släktingar där för att svara för dig. Folk sitter i moskéer och lever. हाँ बिल्कुल, मैं आपसे भाई 100% एनी हूँ कि इंसान वो पहले भी वो भी नवीद भाई भी ये बात करके गए ना कि आप ये सोचें कि जो आप बात कर रहे हैं इसका हर एक बात का कोई ना कोई कह लें असर होगा। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो जब आप कब्र में अकेले हैं उस वक्त तो आपकी किसी ने हेल्प नहीं ना करनी, उस वक्त तो आपके अमाल हैं और अल्लाह है आपके साथ बस। तो अगर बंदा कहे कि जी नहीं मैं जो कुछ दिल करता रहूं, यहाँ पे अगर आप झूठ बोल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो वो आपका कभी भी कह लें उसमें आपको कभी भी अल्लाह का साथ नहीं मिल सकता, मदद नहीं मिलेगी। अगर आप बुराइयां करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो अल्लाह तो हमेशा सच के साथ है।
تو جی یا مہندر کہ یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے یا یہ جو قتل ہوا ہے سم سخت دے آئے بھی سیر کی دے پلان لخت یہ ویسے نہیں ہوا اور یہ بھی انہوں نے کہہ لیں ایک تھیرور پھیلانے کی کوشش کی ہے بندوں میں انہیں ڈرانے کی کوشش کی ہے. اب ویسے کافی اس طرح کی اور آ رہی ہیں چیزیں جس میں کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ وہاں کی پولیس نے کیا وہ پولیس والوں سے غلطی سے ہو گیا. کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سنائپر سے ہوا تو سنائپر اب پتہ تو کسی کو نہیں لیکن ابھی تو کہتے ہیں وہ کہ کچھ چیز چھپتی نہیں ہے سامنے چھپتی نہیں ہے. ہاں جی تو آہستہ آہستہ سامنے تو آئے گا لیکن اب اس کی ریاکشن کیا ہوگی ہم کسی کو کیا کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے کہ چونکہ اب کافی دنوں سے ارشد شریف جو ہے جب یہاں سے گئے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے نا وہ جب بھی اپنا پروگرام کرتے تھے نا AR بھائی پہ بھی تو وہ صرف پروگرام میں گپے نہیں لگاتے تھے ان کے پاس پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی اپنی جو بات کر رہے ہوتے تھے اس کے اوپر اور وہ پھر ان کے ثبوت دکھایا کرتے تھے ان کے اوپر تب جا کے بات کرتے تھے. پورا انہوں نے فشننگ کی ہوتی تھی اس کے اوپر. سو انہوں نے کافی چیزیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے ویسے یہ بھی بات سچ ہے کہ انہوں نے پاکستانی جو ہماری کہہ لیں آرم فورسز ہیں ان کے بارے میں کافی باتیں کی اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہمارا جنرال ہے اس کے بارے میں باتیں کی کہ وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو مطلب ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے ارشد شریف کا ایک اور ویڈیو لنک آیا تھا نا اس میں بھی انہوں نے کوئی اسی طرح کی بات کی تھی. وہ تھی سو بات یہ ہے کہ ہم اسنقت ویلی میں ہاں دیواروں تو شاہانہ کہ وہ جو گاور ملتے ہیں وہ صرف پولیٹیشنز کو تو نہیں ملتے وہ تو ان کو بھی ملتے ہیں جو ملٹریز کے جاتے ہیں ہمارے دوسرے ملکوں میں ان کو بھی ملتے ہیں. کیا وہ بھی اپنے گاور کو وہاں پہ جمع کراتے ہیں اور وہ کس طرح خریدتے ہیں ان کی بھی جی سارا ریکارڈ دکھایا جائے. سو اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی تو لیکن جب ہم سمو سماریم سوچتے ہیں نا سو بڑی رس تک تو نورنوین جب بھی کہتے ہیں نا پولیتھیے جو گرانسکننگ کرنی ہو تو سب سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ ضرور اس چیز پہ سوچتے ہیں کہ اس حادثے کا فائدہ کسے ہے. سو سب سے پہلے تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہوا ہے تو اس حادثے کا فائدہ کسے ہوگا. تو مجھے تو ویسے ابھی کوئی کلیئر نظر نہیں آ رہا اس کا فائدہ کسے ہوگا. اگر بندہ ویسے سوچے تو ہو سکتا ہے جی اس کا فائدہ پولیٹیشنز کہیں کہ ہمیں ہوگا چونکہ لیکن ان کو بھی نہیں چونکہ اب ہر ایک چیز سامنے آ رہی ہے تو ڈائریکٹ فائدہ کسی کو نہیں مجھے نظر آ رہا. لیکن ہاں جس طرح بندے کہہ رہے ہیں کہ ڈرا کے دوسرے لوگوں کو تو اپنی بات منوانے کا فائدہ چپ کرانے کا فائدہ وہ پھر کس کو ہوگا. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں دے آر سو تھنک اور اس کے بعد بندہ سوچتا ہے اوکے اگر یہ بات ہے تو بندہ پھر ایزیوم کر سکتا ہے یار یہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے. سو ابھی ہمیں پتہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ اگر کسی نے کسی جس طرح ہمیں لگ رہا ہے چپ کرانے کے لیے کیا تو مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ اب چپ ہوں کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے. زمانہ بھی بدل گیا ہے انفارمیشن فلیٹ بدل گئی ہے. بالکل. سو نو ابھی 6 منٹ اوپر ہو گئے ہیں سمجھا. وہی میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کافی لمبا پروگرام آج کیا ہے لیکن آخر میں ہم لوگ ایک سوچ تھی ہمارے بھی یہ کہ ہم لوگ میں اور زین بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ کچھ زیادہ تو نہیں کر سکتے ارشد شریف کے لیے جو کہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی فیملی کے لیے بھی ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو شاید یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک کوئی فنڈ بنا لیں تاکہ ان کی کم سے کم فیملی کو کچھ سپورٹ کر سکیں ہم لوگ. تو یہ ایک ہمارے ایک تھوڑا سا ہے جو کہ ہم لوگ اس پہ تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ میں سے کوئی ہے جو کہ اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں اس میں. تو ہم لوگ میرے انفارمیشن اس کی جو ہے آپ کو اگلے پروگرام میں دیں گے جہاں پہ ہمارے پاس پورا ایک پلان بھی ہوگا کہ کس طرح ہم ان کی مدد کر سکیں گے. جی تو اس کے ساتھ پھر ہم لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ماندہ کو پھر آپ کے ساتھ آئیں گے بات کریں گے. اللہ حافظ.